शॉर्ट वेव 7265 किलो हर्ट्ज पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलो हर्ट्ज पर हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से आपसे मुखातिब हैं। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। जी सामीन, अफ्तार हो चुका और आज है 13 रमज़ानुल मुबारक 1444 हिजरी और तारीख़ है 4 अप्रैल 2023, दिन है मंगल का। और जनाब कल के जो सहर अफ्तार के औक़ात हैं वो भी आपके साथ हम शेयर करें। फ़िक़्ह जाफ़िया के मुताबिक वक्त सहर जो है वो 4:17 है और फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक 4:24। और इसके अलावा जी मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से कुछ बात आपसे करना चाहेंगे। जो अपडेट्स हैं आज की फ्रेश वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अरकान हैं उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में भारत की तरफ से जारी नौ आबादियाती मुहिम के खिलाफ नोटिस लें। तिहाड़ जेल में गैर कानूनी कैद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने अपने पैगाम में कहा कि इस इक़दाम का मकसद कश्मीरियों को माशी लिहाज से कमज़ोर करना और मकबूजा इलाके की आबादी का तनासुब जो है उसको तब्दील करना है। और ये यकीन मकबूजा कश्मीर के हल के जो सोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक उनकी खिलाफ वर्जी भी है, बल्कि उन सोल्यूशंस के मुताबिक इस मामले के हल को मज़ीद मुतनाज़ और पेचीदा बनाने की घिनौनी कोशिश है। इसके अलावा जी 3 दहाइयाँ कबल 31 मार्च को अगवा करने के बाद आज ही के रोज़ कत्ल किया गया था डॉक्टर अब्दुल अहद गुरु को और उनकी लाश सड़क के किनारे फेंक दी गई थी और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनकी शहादत को मावराए अदालत कत्ल जो है वो करार दिया था। इसके अलावा हुर्रियत क़यादत है, मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं और दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं और कश्मीरियों से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, आज उन्होंने उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया है। इसके अलावा कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भारत की रियासती दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा हुआ है और भारतीय फ़ौजी अपने बुनियादी हक खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों को सज़ा देने के लिए उन्हें बेरहमी से कत्ल, गिरफ्तार और दीगर मज़ालिम ढा रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय फोर्सेज ने न सिर्फ कश्मीरियों की नस्ल कुशी की मुहिम तेज़ कर दी है बल्कि सहर और अफ्तार के औक़ात में ख़ास तौर पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई है, जिसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को तंग करना है, उन्हें ईज़ा पहुँचाना है और इन मुक़द्दस अयाम के मुक़द्दस औक़ात में जो है वो उन्हें ज़हनी तौर पर जो है वो मफलूज करना है। उनका यह मज़ीद कहना था कि मुस्लिम उम्मत से अपील है कि वो मज़लूम कश्मीरियों के दर्द को महसूस करें और उन्हें बचाने के लिए आगे आएँ। उन्होंने तहरीक आज़ादी की मुसलसल हिमायत करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो एक मुस्तहकम, पुरअमन और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के लिए दुआ गो भी है। अब इस सारी सूरत हाल पर जो सियासी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में अवाम 10 लाख से ज़ायद काबिज़ भारतीय फ़ौज की तरफ से पैदा की जाने वाली गंभीर सूरत हाल में रहने पर मजबूर हैं। सियासी माहिरीन और तज्ज़िया निगारों ने श्रीनगर में अपने बयानात में कहा कि भारत ने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर को बड़ी और खुली जेल में तब्दील कर दिया है, जहाँ लोगों के तमाम बुनियादी हुकूक उनसे छीन लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारत के गैर कानूनी कब्ज़े में है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की फस्ताई हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के बाद से मकबूजा इलाके में भारतीय फ़ौज की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। तो जनाब ये थी कश्मीर के हवाले से कुछ अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को भी मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सामने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अपने मोबाइल को राइट मैसेज ऑप्शन पे जाइए, अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, अपना पैगाम टाइप कीजिए और इसे भेज दीजिए 4471 पर। अगर आप हमारे प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं तो हमारा स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है जी 92069995 और अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी से बाहर से किसी भी शहर से हमें कॉल कर रहे हैं तो आपको डायल करना होगा इस्लामाबाद का एरिया कोड जो है 051। तो जी हमारा कॉलिंग नंबर है 05192069995।
मकबूजा कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय फ़ौज ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान भारतीय फ़ौज ने अलसुब ज़िले के मिट्रीग्राम इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं और जब तक आखिरी इत्तलात मौसूल हुई थी ये कार्रवाइयाँ जारी थीं। बुनियादी तौर पर ये मज़मूम मकासद हैं, ओछे हथकंडे हैं, इंतहा पसंदाना और तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं मोदी सरकार के, जिसकी बुनियाद पर उसे दुनिया भर में जो साहिब बसीरत लोग हैं, जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं या तरफदार हैं, उनकी जानिब से उन्हें मुसलसल जो है वो तनकीद का सामना है। लेकिन कहिए ना जनाब कि जब ज़मीर मर जाए और जब आपके अंदर एहसास ख़त्म हो जाए, जब इंसानियत से ज़्यादा जो है वो ज़ाती मफादात और इंतहा पसंदी आपकी शख्सियत पर गालिब आ जाए, तो फिर आप दुनिया के किसी भी कोने से उठने वाली आवाज़ जो है वो उसको न सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, और ना ही जो इस तरह के मामलात और नताइज हैं उनके जो है वो आप ज़ेर गौर लेकर आते हैं। तो आप अपनी ही धुन में बहते चले जाते हैं और ऐसे लोगों से जनाब तारीख़ ज़रूर हिसाब लेती है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनके साथ हम इस मामले पर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। वानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वानी साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं मकबूजा कश्मीर की जो ज़मीनी सूरत हाल है उसके पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर सहर व अफ्तार के औक़ात में जो तलाशी की कार्रवाइयाँ हैं, जो छापों का सिलसिला है, इसे मज़ीद जो है बढ़ा दिया गया है। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस मुक़द्दस अय्याम के इन बाबरकत औक़ात में जो है वो मुसलमानों को तंग किया जाना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ तो हम देख ही रहे थे, अब तो ज़हनी तौर पर अज़ियत देने के लिए भी ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान का मकसद किसी भी तरह से कश्मीरियों को उनके हक से महरूम करना और उनको दस्तबरदार करना उन हक से, और उसके लिए तरह तरह के मजालिम डाले गए। माजी में कोई नई बात नहीं, हमने पिछली जब माह रमज़ान जब भी आता है तो ये तलाशियों का सिलसिला, ये मुहासरों का सिलसिला और बढ़ जाता है, और इसका मकसद यही होता है कि लोग जो इबादत में मशगूल होते हैं उनको तंग करना, उनकी मजहबी आज़ादी को सल्ब करना, और उसके साथ साथ फिर इन मुहासरों के दौरान लोगों पर तशद्दुद करना, तलाशियों के दौरान लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना और फिर नौजवानों पर तशद्दुद करना। ये सिलसिला तवील है, पिछले 34 साल से लगातार हम देख रहे हैं। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब मकबूजा कश्मीर के अवाम ये मजालिम नहीं सह रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपनी फौजी ताकत भी भरपूर आजमाई, अपने बाकी ताकतें भी आजमाई, और दुनिया के अंदर कश्मीर की तहरीक को बदनाम करने के लिए भी मौजूम जो अज़ाइम उसके हैं वो लेकर भी दुनिया पर जाता है। लेकिन कश्मीरी क्योंकि उन्होंने एक ठान ली है, उनके जो लाखों कुर्बानियां इस मकसद के लिए दी हैं, उसके लिए वो ये मजालिम भी सह रहे हैं और अपने मिशन को जारी रखे हुए हैं। राइट। अच्छा वानी साहब, ये मजालिम जारी हैं, दूसरी तरफ हुर्रियत का मिशन जारी है, बल्कि कश्मीर से मोहब्बत रखने वाले हर शख्स का ये मिशन है कि हक़ खुद इरादियत तक पहुँचना है, आज़ादी की मंजिल तक पहुँचना है। सर, इसके लिए जो आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका जो किरदार है उसको आप किस तरह से एवेलुएट करेंगे और इस किरदार को हम मज़ीद मौसर किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, आलमी सतह पर जो दो बड़े फोरम्स हैं आपकी, एक तो पॉलिटिकल फोरम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली है, और फिर दूसरे जो जितने भी ओआईसी है, यूरोपीय यूनियन है, दूसरे ऐसे मकामात है या दुनिया की पार्लियामेंट्स हैं, हर जगह पर इस पर आवाज़ उठाई गई और उठाई जा रही है। अभी आलमी इंसानी हकूक़ कौंसिल के जो 52वां इजलास जेनेवा में जारी था, उसमें जहाँ ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने इस पर बात की कश्मीर के हवाले से, तुर्की के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस पर बात की वहाँ पर, और इसी तरह पाकिस्तान ने बात की, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर जो हैं उन्होंने खुद इस चीज़ को उठाया कि हम मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम डाले जा रहे हैं उस पर उनका कंसर्न है। इस सिलसिले में उन्होंने भी बात की, और दुनिया के जो जितने भी आलमी इंसानी हकूक़ के जितने स्पेशल रपोर्टर्स हैं, जो उनके नुमाइंदगान हैं, उन्होंने इस पर आवाज़ उठाई। अभी प्रेस रिलीज भी उनकी जारी हुई, लगातार कम्युनिकेशन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को जा रही है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है, जो ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं, इंसानी हकूक़ की जो आलमी तंजीमें उन्होंने अपने इंटरवेंशन में इस पर बात की, वहाँ पर मकबूजा कश्मीर के हवाले से वहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है, आम लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो कुछ खून जारी है, जिसके लिए कोई जो
قدغن نہیں ہے اور ہندوستان ہر طرح سے جو کشمیریوں کو کی زندگیوں کو یقینی بنا رہا ہے، اس پر بات لوگوں نے کی. لیکن اس پر جو سب سے ضروری بات اس دنیا کی پارلیمنٹس میں باتیں ہو رہی ہیں، اس پر ریزولوشنز آئی، لیکن اس وقت دنیا کا ایک الگ مزاج ہو گیا ہے. جو یوکرین رشیا کرائسس کی وجہ سے دنیا کی تمام توجہ اس طرف چلی گئی ہے. پہلے پینڈیمک تھا، پھر یہ تھا. ایسی وجوہات کی بنا پر کہیں نہ کہیں صرف نظر ہو جاتی ہے جو پریفرنسز ہیں. تو ہمیں بھی اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھنی ہے. ہم دنیا کے ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، ہر جو فورم ہے وہاں پر جاتے ہیں. حکومت پاکستان ہر فورم پر اس کو اٹھا رہی ہے. ابھی جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جو موریتانیہ میں OIC کے وزیر خارجہ کا اجلاس ہوا، وہاں پر بھرپور طریقے سے اس کی بات کی. نائب وزیر خارجہ ہنا روبانی خیر نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کے ہائی لیول سیگمنٹ میں جب بات کی تو انہوں نے بڑی زوردار انداز میں کشمیر میں ہونے والے مظالم کا ذکر کیا اور مطالبہ کیا کہ ہندوستان کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل بنایا جائے. اچھا، الطاف حسین وانی صاحب، آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا جو میری نظر سے بھی گزرا اور جس میں آپ نے ایک اہم پوائنٹ جو وہ ریز کیا کہ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، جو کارکن ہیں اور جو صحافی ہیں، ان پہ بھی قدغن تو پہلے ہی لگائی گئی تھی. اب ان کی پکڑ دھکڑ، گرفتاریوں، جھوٹے مقدمات اور ایون کہ ان کی تذلیل اور جھوٹے مقدمات میں جو ہے وہ قتل تک کرنے کا جو ہے وہ انتہا پسندی جیسی یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے اس کو پروٹیسٹ بھی کیا ہے، اس پہ آپ نے آواز بھی اٹھائی ہے. تو بنیادی طور پر جو یہ معاملہ ہے یہ بہت حساس ہے کہ اگر اندرونی سطح پر ہی جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں ان کی ایفرٹس اور جو آواز اٹھاتے ہیں حقائق پر صحافی، ان کی ایفرٹس کو ہم سبوتاژ کریں گے یا سپریس کریں گے تو معاملہ تو پھر مزید خراب ہوگا. دیکھیے، ہندوستان نے جو ایک قانون بنایا ہے جس کو UAPA کہتے ہیں، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کے تحت وہ کسی بھی کشمیری کو کسی بھی بہانے سے یہ ایکٹ لاگو کر کے اس کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے اور اس پر پھر بہت کے مقدمات چلتے ہیں. اس کو اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں شامل ہونے کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے سامنے خورم پرویز جیسی شخصیت جو عالمی سطح پر مانی جاتی ہے انسانی حقوق کے سلسلے میں، ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف یہی ایکٹ لاگو کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز جیسے معراج الدین کو ابھی پچھلے گرفتار کیا گیا، جس پر عالمی انسانی حقوق کے جو ڈیفینڈر میری لولا فشر، ان کی جو تحریر کی اور پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کی اس سلسلے میں کہ ہندوستان کس طرح سے قدغنیں لگا رہا ہے مقبوضہ انسانی حقوق کے کارکنوں پر اور پریس پر. اب ہندوستان نے یہاں تک نہیں بلکہ اس نے بارڈرز بھی کراس کر دیے ہیں اس چیز کے. جو دنیا کے مختلف ممالک میں کشمیر حقوق پر کام کر رہے ہیں، دنیا میں آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان کے خلاف بھی ایسے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. ان کے گھر والوں کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں جا کر ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو مطلب کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے یا آپ کے باپ نے یا آپ کے کسی رشتہ دار نے اس قسم کی کی ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑیں گے. تو یہ ایک سیریس بات ہے. لیکن اس سلسلے میں اقوام متحدہ کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی بڑا نوٹس لیا اور ہم سے اس بارے میں مطالبہ کیا کہ یہ کارروائی وہ بند کرے. رائٹ، یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کارروائی کو جو ہے وہ بند کیا جانا چاہیے. اچھا، کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے جو بھارت میں موجود دفاتر ہیں اس پر بھارتی فورسز کے جو چھاپے تھے، پھر کچھ ٹیکسز کے حوالے سے ایک وہ بھونڈا الزام تھا. تو بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھانے کی پاداش میں ہی اس طرح کی جو ہے وہ بربریت کا ان کو نشانہ بنایا گیا. اب اس ادارے کا جو کردار ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی ساتھ پھر انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کی بھی ایک وائس ہے، اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے، اس کی بھی ایک آبزرویشن ہے اس سارے خطے کی ٹورڈز، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے دفاتر سیل کیے گئے، پھر ان کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں ہندوستان کے اکشر پٹیل، ان کو ہندوستان چھوڑنے سے روکا گیا. ان کے جو اکاؤنٹس جو ہے ایمنسٹی کے وہ سیل کیے گئے. بنیادی طور پہ ایک تو مقبوضہ کشمیر تو تھا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ جس پر ایمنسٹی گاہے بگاہے اپنی رپورٹس شائع کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر جتنے بھی ایکسیس ہوتے ہیں دلتس کے ساتھ اور دوسرے جو معاملات وہاں پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، اس پر بھی یہ عالمی انسانی حقوق کی جو تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ وہاں پر بھی آواز اٹھاتی. تو ہندوستان کو یہ قطعاً برداشت نہیں ہے کہ کوئی ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر بھی ہندوستان کے خلاف بات کرے. اتنی انتہا
انتہا پسند سرکار ہے جس کا غرور اتنا ہے کہ وہ کسی بھی بین الاقوامی ضابطے کو نہیں مانتی ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پھر بی بی سی نے جو 20 سال کے بعد جو تقریباً 22 سال کے بعد گجرات کے معاملات پر جو فلم مودی فائلز ریلیز کی, جس میں بتایا گیا تھا کہ مودی کس طرح سے انوالو تھا گجرات مسکر مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پر کارروائی ہوئی, جس طرح سے مسلمانوں کا مسکر وہاں ہوا, اس میں کس طرح انوالو تھا. پھر ہندوستان نے بی بی سی پر بھی تنقید کی اور پھر اس فلم پر پابندی لگائی گئی, یوٹیوب کو بند کیا گیا تاکہ یہ ہندوستانی عوام نہ دیکھ سکے اور اس کو پروپیگنڈا قرار دیا گیا. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے, اگر آپ دیکھیں گے روز بروز مقبوضہ کشمیر کے اندر تو ان کی فوج تو کرتی ہے, لیکن ہندوستان کی سماج کے اندر اتنا تناؤ اور اتنا وہ ڈویژن پیدا ہو گیا ہے کہ ہندو انتہا پسند جگہ جگہ مسلمانوں کو, کرسچنس کو, دلتس کو, ان کو لنچ کرتے ہیں, کسی نہ کسی بہانے سے ان کی املاک کو تباہ کرتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا رام نومی کے نام پر جس طرح سے ہندو بھائی نکلے ہتھیار لے کر, چھریاں لے کر, چاقو لے کر اور مسلمانوں کی مساجد حملہ کیا, امام بارگاہوں پر حملہ کیا. اور ہندوستان کی پولیس کی ہر جگہ پولیس کی پوری سپورٹ ان کو حاصل تھی. یہ پہلی دفعہ ہندوستان میں ہو رہا ہے پچھلے 6-8 سال میں کہ ہندوستان کی پولیس پوری کی پوری جو ان ہندو بلوائیوں کے ساتھ ہے. پہلے بھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے, ایسی چیزیں ہوتی تھی, لیکن اسٹیٹ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اسٹیٹ ڈائریکٹلی اس میں انوالو ہوتی ہے, اسٹیٹ کی پروٹیکشن ہوتی ہے ان بلوائیوں کو ہر جگہ پر, اور یہی کام وہ مقبوضہ کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں. وہاں پر بھی ہندو بلوائیوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پر آباد تناسب جو تبدیل کر کے وہاں پر وہ اپنا راج قائم کر سکیں. رائٹ. اچھا وانی صاحب, یہ کچھ ہو گئے ہیں حقائق صحافت کے پس منظر میں, کچھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے پس منظر میں. اچھا اب ہم جو رول آف اٹ سیلف حریت لیڈرشپ ہے اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حریت لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہتے ہوئے تو بلا شبہ جو ہے وہ بڑا مؤثر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عالمی پلیٹ فارمز ہیں مختلف ممالک میں کشمیری ہیں یا کشمیریوں کی جو قیادت ہے وہ اس معاملے کو کس طرح ٹیک اپ کر رہی ہے؟ دیکھیں, مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوتا ہے دنیا کے پاس یہ چیز ہے. ایک تو مقبوضہ کشمیر کے نوجوان صحافی جو مشکل حالات میں کام کرتے ہیں, اپنی زندگیاں رسک میں ڈال کر بھی ان حقائق کو باہر لاتے ہیں. پھر حریت کانفرنس جو ملک سے باہر ہے جو اور ان کے نمائندے جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں, اس طرح کشمیری ڈائسپورا, آزاد کشمیر سے, مقبوضہ کشمیر سے جو لوگ دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں وہ وہاں پر ہر جگہ پر, ہر پارلیمنٹ کے پاس, ہر تھنک ٹینک کے پاس جا کر یہ حقائق لے کر جاتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو یہ یادداشتیں پیش کرتے ہیں, رپورٹس پیش کرتے ہیں. جو رپورٹس یہاں سے جو حریت یا دوسرے ادارے چھاپتے ہیں یہاں پر جو انسانی حقوق پر کام کرتے ہیں, تو وہ رپورٹس لے کر وہاں پر جاتے ہیں اور اس سے یہ عالمی رائے عامہ جو ہے جہاں تک تعلق ہے سول سوسائٹی کے اندر, جہاں تک تعلق ہے انسانی حقوق کے اداروں کے اندر, اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کے تمام جو سول سوسائٹی پر متفق ہے کہ ہندوستان کو کٹہرے میں لایا جائے, اس کے خلاف اقدامات کیے جائے. جس طرح مقبوضہ کشمیر میں مظالم کر رہی ہے, اس کا تمام تر کریڈٹ جہاں مقبوضہ کشمیر کی عوام کو جاتا ہے جو قربانیاں دے رہے ہیں ان شہداء کو جاتا ہے, جہاں ان صحافیوں کو جاتا ہے, ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو جاتا ہے جو اس آواز کو اٹھاتے ہیں. وہیں جو ایگزائل میں لیڈرز رہتے ہیں, جو کارکن رہتے ہیں اور جو ڈائسپورا میں لوگ رہتے ہیں, ان کو بھی برابر کا اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس آواز کو بلند رکھا اور ہر سطح پر بلند رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے لیے قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. سر کچھ پاسبل سولوشنز ہیں, کچھ ڈیفائن کیا گیا ہے تمام فریقین کی جانب سے, کچھ اقوام متحدہ کے چارٹر ہیں جو اس طرح کے معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم اور ایک ڈائریکشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. سر جو بھارتی اقدامات ہیں, خواہ وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات لے لیں یا پھر اس کے بعد ڈیموگرافیکل چینجز کے حوالے سے ہم بات کریں, یہ وہ تمام انتہا پسندانہ اقدامات ہیں جو ہر پاسبل سولوشن کو سبوتاژ بھی کر رہے ہیں اور اس کو مزید پیچیدہ بھی بنا رہے ہیں. کس طرح بھارت اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ہمیں ان مخصوص نکات کو کس طرح سے عالمی فورم پر اٹھانا ہے اور اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, عالمی فورمز پر اور عالمی طاقتوں کو اس چیز کا پورا ادراک بھی ہے اور اس چیز کو جانتے بھی کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ
کی قراردادوں کے مطابق ایک حل طلب مسئلہ ہے جس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، جس کے مطابق کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق، پیدائشی حق ہے، استصواب رائے کا حق، سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے۔ یہ تو سارے مانتے ہیں اور سارے اس چیز کے گواہ بھی ہیں، اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل اس کی گواہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب 2018 میں 19 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رپورٹیں بھی آئی تو اس میں کہا کہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت بالکل محفوظ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ کسی طرح سے بھی اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا بین الاقوامی قوانین تو ہمارے حق میں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جس ملک کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، جس طاقت کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا ہے، وہ ایک ایسی ہے جو مسلمانوں سے اب بدلہ لینا چاہتی ہے اس چیز کا جو جب سے وہاں پر ہندو انتہا پسند سرکاریں آئی ہیں وجود میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں حکومت کرنے کا حق ہے، اس لیے وہ کسی بھی بین الاقوامی ضابطے اور اصول کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو 5 اگست کے اقدامات اس کو کوئی بھی نہیں مانتا ہے کہ یہ کوئی لیگل اقدامات ہندوستان نے کیے، ہندوستان نہیں کر سکتا یونیلیٹرلی کوئی ایسی چیز، لیکن اس نے کی ہے۔ وہ لگاتار کشمیر کے اندر ڈیموگرافک چینج کے لیے کام کرتا ہے اور کر رہا ہے، اس نے ساری چیزیں کی۔ یہ تو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں، لیکن قراردادیں اور قوانین اپنی جگہ، لیکن طاقت جو ہوتی ہے نا، کیونکہ اس وقت طاقت کا شاید پہیہ اس کی طرف ہے، اس لیے وہ سب کچھ کیے جا رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ جب ہم نے بڑی بڑی طاقتوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو ہندوستان تو ابھی نومولود ایک طاقت بننے جا رہی ہے، بننے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا مستقبل کوئی تابناک نظر نہیں آتا ہے۔ رائٹ، اس کا مستقبل جو ہے وہ تابناک نظر نہیں آتا۔ بہت اچھی بات کی الطاف حسن وانی صاحب آپ نے، لیکن ایک نقطے پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ وہ مانتے ہیں قراردادیں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں، یہ ماننا جاننا اور ان قراردادوں کا موجود ہونا کافی نہیں ہے سر، وہ نیڈ اے پریکٹیکل موومنٹ، وہ نیڈ دیئر انبائسڈ رول ٹو پلے دا to fulfill the responsibility for this sensitive issue۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا جی۔ آپ کی بات آئیڈیلی تو یہی بات ہونی چاہیے، دنیا کو یکمشت ہو کر اس بات کو جب مانتی ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پریزنٹ ڈے ورلڈ جو ہے نا، آج کل کے حالات میں آپ نے دیکھا کہ پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے۔ میں جو پہلے ہی آپ سے بات کر رہا تھا، یوکرین رشیا کانفلکٹ کی وجہ سے تمام تر توجہ دنیا کی اس طرف چلی گئی ہے۔ پھر جو یو این سیکورٹی کونسل ہے اس میں اتنی پولرائزیشن ہے، جو امن کی ضامن تھی جس نے یہ فیصلے کرنے ہیں وہ تقسیم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے دنیا میں امن ایک تو امن قائم نہیں ہوا بلکہ اور مزید کانفلکٹس نے جنم لیا۔ تو اس لیے یہ کوئی آئیڈیلی تو بات صحیح ہے کہ انہیں یہ کرنا چاہیے، لیکن جو پریکٹیکلی بات ہے کہ اقتصادی مفادات اور اپنے اسٹریٹجیکل انٹرسٹ کے وہ غلام ہیں، اور اس وجہ سے وہ کھل کر اس بات پر ہندوستان کے خلاف بولتے نہیں اور ہندوستان کو اکاؤنٹیبل نہیں بناتے۔ رائٹ، کہ اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں بناتے ہیں اس طرح سے۔ سر کچھ پاکستان کی اگر ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے جو حلیف اور حلیف ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں دونوں صورتوں کو مینیج کرنا ہے، سنبھالنا ہے، لے کر آگے چلنا ہے۔ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ صورتحال کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم کس طرح سے اپنے حلیفوں کو جو ہے وہ قائل کر سکتے ہیں کہ ایک ٹھوس حکمت عملی تشکیل دی جائے جس کی بنیاد پر، جیسے آپ نے کہا، کہ ہماری آواز جو ہے اس میں توانائی بھی آئے، ہماری آواز کو وہ اہمیت بھی ملے اور ہمارا یہ معاملہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آئے؟ دیکھیں، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے بہتر ڈائریکشن میں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو معاملات دنیا کے اندر ہیں، جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام، ملک کے اندر معاشی عدم استحکام، یہ بڑا ایک ایسا فیکٹر ہے جو ہر جگہ آپ کے آڑے آتا ہے۔ لیکن ہمیں دنیا کو بتانے سے پہلے خود جو ہے نا اپنے حالات، اپنے سیاسی حالات، اپنے معاشی حالات، ان کو بہتر کرنا ہوگا، آپ ساتھ چلے گی۔ جب کمزور کے کو چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، we have to be strong enough so that دنیا ہمیں فالو کرے، ہمارے ساتھ چلے، اور انہیں ہمارے اندر مفادات نظر آئے، انہیں نظر آئے کہ ہم ان کے لیے کچھ کرنے کے اہل ہیں، تو دنیا ہمارے ساتھ چلے گی۔ یہ ان پر کام کرے۔ باقی ڈائریکشن جو ہماری فارن پالیسی کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ہمارے فارن آفس جگہ جگہ پر اس بات کو اٹھاتا ہے، اس بات کے لیے کام بھی کرتا ہے، دن رات اس کے لیے لگے ہوتے ہیں۔ ہمارے فارن مشنز
24 ہر جگہ پر ہر سمٹ میں کشمیر کا مسئلہ وہ لے کر آتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, اس پر وہ اپنی بات بڑے زور سے رکھتے ہیں, اور پھر OIC اور دوسرے جو گروپس ہیں ان کو ساتھ ملاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے دیٹس آور انٹرنل اینڈ جو پولیٹیکل پوزیشن ایز ویل ایز ہماری جو معاشی حالات ہے, وہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں. رائٹ سر. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ پولیٹیکل اور اکنامیکل اسٹرینتھ جو ہے اس کی اہمیت سے چندہ انکار نہیں ہے, بلا شبہ یہ ایک اہمیت کا حامل نقطہ ہے, لیکن ٹو گین دا پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل اسٹیبلٹی, اگر ہم مجموعی طور پر جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے پس منظر میں اس کو ڈسکس کریں تو جو حالات ہیں ڈو یو تھنک سو وہ ہماری فیور میں ہیں؟ ہم اس معاملے میں کس طرح سے کوئی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم جو پالیسیز ہیں وہ تشکیل دے سکتے ہیں کہ ہماری جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے؟ دیکھیں, اس کے لیے ملک کے اندر ملک کی سیاسی جماعتوں کو, ہمارے اداروں کو, سب کو مل بیٹھ کر اس پر بات کرنی ہوگی. یہ کسی کی انا کا مسئلہ, کسی ایک کی انا کے لیے ملک کو قربان کرنے کی بات نہیں ہو سکتی ہے. وی ہیو فیسڈ اٹ ان پاسٹ. آج کل کے حالات میں دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی معیشت ڈوب گئی, لیکن پھر وہاں کی لیڈرشپ نے اس چیز کو چیلنج لے کر آگے آئے اور بڑھ گیا. یہی ہندوستان 1991 میں ایٹ دا ورج آف کولیپس تھا, اس کو ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا, لیکن آج وہ اپنے آپ کو دنیا کا بڑا معاشی پلیئر کہتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں. لہذا آئی تھنک گڈ ول پریویل ان آور پولیٹیکل لیڈرشپ ایز ویل ایز جو دوسرے اسٹیک ہولڈرس ہیں, تاکہ اس کو بہتر بنایا جائے. ملک کے اندر جو یہ آئینی اور سیاسی بحران ہے جس نے اقتصادی بحران کو جنم دیا ہے, اس کو ختم کیا جائے. رائٹ. اچھا وانی صاحب, اس کے علاوہ یہ ہمارے کچھ انٹرنل ایشوز ہیں. خارجہ پالیسی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہاؤ کین وی moderate it, یا how can, like you can say that we can update it and we can make it according to the requirement of new era? دیکھیں ہماری فارن پالیسی میں دیکھیں جو ہم نے کسی ہم آج کے دور میں کوئی بھی ان آئسولیشن نہیں چل سکتا ہے. دنیا میں ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے. آپ نے یہ گلوبل ولیج ہے, آپ کسی بلاک کا حصہ بننا پسند کریں یا نہ کریں, لیکن آپ نے ہر ایک کے ساتھ چلنا ہے. یہ جو بلاکس کی سیاست ہے وہ تقریباً میرے حساب میں, چونکہ اب اکنامک بلاکس کی بات چل رہی ہے, اس سلسلے میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے مفادات کہاں پر ہیں, کس کس جگہ پر ہیں. جی کیونکہ ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرائم رکھنا ہوگا. فارن بائی ڈیلنگ ان فارن پالیسی ہمیں کس طرف سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور ہمارے انٹرسٹ کو سیف گارڈ ہوتا ہے, ان کو میرے خیال میں بہتر انداز میں ہمارے جو فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں وہ بہتر انداز میں جانتے بھی ہیں, اس پر بات بھی کرتے ہیں. ماضی میں اگر کہیں کوئی رول اس کو کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا کچھ اگر ہم اس ساری پرسپیکٹو میں کچھ جو ممالک ہمارے حلیف ہیں, ہمارے دوست ممالک ہیں, خاص طور پہ میں ٹرکی کی بات کرنا چاہوں گا, سعودی عرب کی بات کرنا چاہوں گا, پھر چین ایک بڑی معاشی طاقت بھی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دکھ سکھ میں چین نے ایک لائک این آئرن بردر جو ہے وہ پاکستان کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے. تو کس طرح سے ہم یہ ایڈوکیسی ان تین ممالک کے ساتھ کر سکتے ہیں, بیکاز دے آر جسے کہہ سکتے ہیں کہ انفلوئنشیل, they can change world's opinion or they can be effective on this situation. دیکھیں دنیا میں حالات مختلف, لیکن چین جو ہے, اگر ہم چائنا کو ہی دیکھتے ہیں, چائنا ہمارا سب سے ٹائٹ فرینڈ ہے, لیکن جب اوپر ایسے معاملات ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اس کے معاملات بڑے خراب ہیں, لیکن دنیا کی سیاست میں کسی جگہ وہ ایک دوسرے کے الائے ہے. اسی طرح کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک اچھی انیشیٹو لی جو چائنا نے ہی لی. امریکہ, یہ جو سعودی عرب اور ایران, ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ہم اس طرف جائیں اس طرف جائیں, کیونکہ ہم دونوں کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں, روایتی تعلقات ہیں. تو ایک اچھا انیشیٹو چائنا کی طرف سے ہوا, اور پھر اب سعودی عرب سیریا کا ہوا. اس سے پاکستان کو فائدے ہوں گے ان چیزوں سے, کیونکہ پاکستان ان جگہوں پر بہت ساری چیزوں میں سوچ وچار میں شامل ہوتا تھا کہ اگر یہ کرے تو ناراض ہوگا, یہ کرے تو سعودی عرب ناراض ہوگا, یہ چیزیں ہوں گی. تو ہمارے لیے ہمیشہ یہ مشکلات بنی رہی, لیکن آئی تھنک ناؤ دیز ہرڈلز آر اوور, اور ہمارے جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس پر بہتر انداز میں اس کو آگے کریں گے. بنیادی چیز یہ ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو سیل, سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمیں کیا بیچنا ہے ان کو, جس سے ہم لوگوں کو ساتھ چلائے.
رائٹ. اچھا، اس کے علاوہ وانی صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم اس معاملے کے حل کے حوالے سے اگر بات کریں تو مجموعی طور پر جو ہے وہ اس وقت پوٹینشل کیا، اور خاص طور پر جو اقوام متحدہ کا جو رول ہے اس کو کس طرح سے افیکٹو بنایا جا سکتا ہے؟ ایک بائسنس کی صورتحال تو نظر آتی ہے، جیسے آپ نے بھی یہ بات کی کہ دنیا کو یوکرین کی جنگ نظر آ رہی ہے، وہاں پر انسانیت کا خون ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم مشرقی تیمور کے حوالے سے بات کریں تو بھی ان کو نظر، جہاں ان کے مفادات وابستہ ہیں وہی معاملے ان کو نظر آتے ہیں. سو یہ جو ایک کانٹراڈکٹیو سینیریو ہے اس کو ہم کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیے یوکرین کی جنگ اور معافی جو ہے، یہ اس کے دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ سے پوری دنیا کا جو ہے نظام، اقتصادی نظام درہم برہم ہو گیا. یوکرین دنیا کا سب سے بڑا فوڈ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، رشیا دنیا کا سب سے زیادہ انرجی پروڈیوسنگ کنٹری. لہٰذا اس جنگ کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے، اور پھر وہ مغرب گیٹ وے فراہم کرتا ہے